नाज़रीन, आलमी जंग की तरफ एक और खतरनाक तरीन कदम उठा दिया गया है और वो मनहूस दिन आ चुका है जिसकी कई सालों, कई महीनों और पिछले कई हफ्तों से बात होती रही है। ईरान जंग की हम बात कर रहे हैं। ईरान जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। इसराइल की जानिब से इंतहाई बदमाशी का मुजाहरा करते हुए ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया है। बहुत ही खतरनाक टाइम का आगाज हो गया है और आप नोट करें कि कितने महीनों से हम बार बार इस बारे में हाईलाइट कर रहे थे कि ये मामला किस कदर खराबी की तरफ जा रहे हैं। और एक बात कितनी वाज़ेह थी पहले दिन से कि अगर गजा की जेनोसाइड नहीं रुकेगी तो फिर ये कितने ही और मुल्कों को ड्रैग कर लेगी। और कितनी बार ऐसा मौका आया कि गजा का सीज़फायर होने जा रहा था, लेकिन एक संघ की वॉर क्रिमिनल ने उसको नहीं होने दिया। और आज आप देखिए कि उसका खमियाजा और कितनी बड़ी दुनिया जो है वो उसको फेस करने जा रही है। जिस जंग का आगाज किया गया है वो सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं पूरी दुनिया के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उसका जो पहला नतीजा आया है, ऑयल प्राइसेस अप जाना शुरू हो गई हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई है और दुनिया की जो मार्केट्स है उसके अंदर एक खलबली मच चुकी है। और अभी तो ये सिर्फ आगाज है। नाज़रीन, जो हमला किया गया है, अब आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह मामला जा रहे हैं, क्या ये फुल फ्लेज वॉर का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, बहुत ही एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा फ्रंट खोल दिया गया है कि अभी लोग अभी इसको समझ रहे हैं कि ये अब क्या होगा, यानी इतना बड़ा हमला। और आप जरा देखिए कि जो ईरानी कौम है वो आज तक कॉलोनाइज नहीं हुई और आज उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा है। पिछले कई दहाइयों उनके लिए बड़ी मुश्किल थी, सैंक्शंस और असैसिनेशन ऑपरेशंस, टारगेट किलिंग्स और फिर दाइश और बहुत कुछ उन्होंने भुगता है। ये दहाइयां उनके लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन क्यों उन्होंने ये सारा फेस किया? उसकी वजह सिर्फ एक थी कि वो इजराइल के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे बाकी पूरा रीजन है, चाहे वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, जो भी बड़ी ताकतें हैं वो इजराइल को तस्लीम कर चुकी हैं और उनके खिलाफ कोई भी इकदाम नहीं उठाते हैं। और अमेरिका को भी उनका पार्टनर है। तो ईरान ने चूंकि इजराइल को तस्लीम नहीं किया, उसके सामने सर तस्लीम खम नहीं किया, तो ये उसकी सबसे बड़ी सजा थी। बयाने कुछ और था, इल्जामात कुछ और थे, लेकिन असल वजह ये थी। तो आज उनको सरनगू करने के लिए बाकायदा जंग का आगाज कर दिया गया है। और आप जरा अंदाजा करें ये कितना मुश्किल वक्त है। जिस मुल्क के ऊपर हमला होता है ये सिर्फ उसके लोग ही जान सकते हैं। आप अगर इराक की वॉर आप जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ, कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हुई इराक, शाम और लिबिया से। और अभी तक आप लिबिया की हालत देखिए और इराक में कितनी ही जनरेशंस के ख्वाब जो वो तबाह हो गए। यानी ये इतनी तलख चीजें हैं कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो ईरानी कौम के ऊपर आज बहुत ही मुश्किल वक्त है और उसका सामना एक ऐसे फिरौन से हुआ है कि उसकी आप बदमाशी देखेंगे, वो एक जेनोसाइड कर रहा है और उसके ऊपर एक सैंक्शन नहीं लगी, बल्कि उसको दुनिया ने रोका नहीं है, बल्कि उसने आकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। और 7 मुल्कों की जो लिस्ट बनी थी इस सेंचुरी के शुरू के अंदर, 6 मुल्कों के ऊपर अटैक किया और सब के सब में नेतन्याहू इन्वॉल्व था। चाहे वो इराक हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो ये बाकी मालिक हो, सब के अंदर जो है वो ये इन्वॉल्व थे। और 7वां मुल्क जिसके ऊपर अटैक नहीं हो सका। और नेतन्याहू बार बार कहता रहा कि उसका ये सबसे बड़ा ड्रीम है, ईरान जंग करना उसका सबसे बड़ा ड्रीम है। तो ईरान जंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। और अगर आप नोट करें तो जो इजराइल के अंदर सूरत हाल थी, इसकी गवर्नमेंट आप देखें गिरने जा रही थी और हमने आपके सामने वो बात रखी कि इसने मोहलत ली है कि ये ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है, इसलिए इसकी गवर्नमेंट जब वहां पर नहीं गिराई गई। और गजा में इसकी क्या अचीवमेंट है? गजा में इसने जेनोसाइड की है और अगर वहां पर जंग रुकती है तो इसको जेल और उसके बाद तख्तादार इसका जो है वो फेट है। इसका मकसद और था कि फसाद फैलाना, एक बड़ी जंग छेड़ना जो सबको अपनी लिपेट के अंदर ले ले, ठीक है, चाहे वो आलमी जंग ही के अंदर कन्वर्ट क्यों ना हो जाए। तो ये एक इतना बड़ा फ्रंट खुल गया है कि अब ये किस तरफ आग फैलेगी, अब ये मामला किस तरफ जाएंगे, अब ये तबाही है। मैं आपके सामने जो डिटेल्स आ रही हैं, एक तो ये बताया जा रहा है कि 200 जंगी त्यारे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है जो आज तक किया गया है। और फिर आप एक और चीज नोट करें कि इजराइल ने ये तीसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको डिस्ट्रॉय किया है। इससे पहले इजराइल स्ट्राइक ही के जरिए शाम और इराक दोनों का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो तबाह कर चुका है। और इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बहुत वसी पैमाने के ऊपर था, 2 का तबाह किया गया। और उस वक्त भी ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करना चाहते थे, लेकिन फिर चलते वो बात आगे बढ़ती रही और आज ईरान के ऊपर भी अटैक कर दिया गया है। 3 मुल्कों का, यानी और लिबिया का भी इन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसमें स्ट्राइक नहीं की गई, उसमें लिबिया ने सरेंडर किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इन अ गुड फेथ। तो बाद में कुछ सालों बाद जो है वो कोई और बहाना बनाकर लिबिया के ऊपर जो है वो और तरह का हमला कर दिया गया। तो देखिए आप जरा इस बात को सोचिए कि ईरान के पास क्या ऑप्शन था। क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर देता तो उसके बाद क्या होना था कि अगले कुछ महीनों बाद या 1-2 साल के बाद ईरान के ऊपर किसी और तर्ज के ऊपर जब हमला कर दिया जाता, किसी और बयानी के साथ। तो ईरान के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करे। लेकिन जाहिर बात है कि वो जंग भी नहीं चाहते थे, लेकिन जंग जो है उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। अब ईरानी कौम इसका सामना किस तरह से करेगी? और देखिए डेटरेंस होती है, एक बयानात होते हैं, आप असले ऑपरेट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, एक डेटरेंस होती है। भाई स्टेट ऑफ हुर्मस बंद हो जाएगा, अच्छा इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, अच्छा ये डेटरेंस थी इस जंग की। इस वजह से आज तक ये जंग नहीं हुई।
تو یہ تو ایک باتیں تھی آن پیپر، اب تو حملہ ہو گیا ہے، تو اب جو ایران کہتا تھا کہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کیا، اب وہ ویسا کر کے دکھائے گا، تو یہ ایک اگلا امتحان ہے جو ان کے اوپر پڑا ہے، اور اب ایرانین لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل کے اندر آنے والے ہیں، کیونکہ جنگیں دیکھیں نا، اس جنگ کا اختتام جو بھی ہوگا، جنگیں جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایرانی قوم جو ہے ان کی ہسٹری ہے، وہ آج تک کسی لیے کالونائز نہیں ہوئے، اور جب نیشنلزم کی بات آتی ہے تو پھر وہ اور ہی انداز کے اندر لڑتے ہیں، تو ایران جو ہے وہ ظاہری بات اب اس جنگ کو لڑنے جا رہا ہے، چاہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ جو بھی نکلے، تو 200 جنگی طیاروں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے، اور تہران کے اندر، اصفہان کے اندر، باقی جگہوں کے اوپر ابھی وہ ڈیٹیلز تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، وہاں پر اٹیکس کیے گئے ہیں، اور جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو ریزیڈینشل سائٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پیورلی ریلیجیس وار ہوگی، اس خطے کے اندر اس سے بڑی جنگ نہیں لڑی گئی ہے جس جنگ کا آج آغاز کر دیا گیا ہے، اور آپ اس کو آج کی صلیبی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، نتن یاہو جو ہے وہ اس حملہ کرنے سے پہلے ویلنگ وال گیا ہے، آپ نوٹ کر لیں لاسٹ ٹائم وہ ویلنگ وال کب اس طرح سے گیا تھا، اس پورے 20 مہینوں کے اندر تو بالکل نہیں گیا، وہ ویلنگ وال گیا، اب یہ حملہ نہیں ہوا تھا، اور جب یہ خبر آئی تو ہم بالکل اس بات کو سمجھ گئے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک واضح اشارہ تھا ویلنگ وال نتن یاہو کا جانا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجیس وار ہونے جا رہی ہے، تو وہاں ویلنگ وال وہ گیا جو ان کا مذہبی آپ کہہ لیں کہ مرکز ہے، اس کے ہارڈلی کوئی 40 منٹ بعد یا 1 گھنٹے کے بعد ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا، لیکن وہاں پر جانا ہم اس کو کلیئرلی سمجھ گئے کہ ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے، اور باقی سب بھی اس بات کو سمجھ گئے، اور پھر دیکھیے حملہ کرنے کے بعد نتن یاہو اور جو ارجنٹائن کا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے 3-4 دنوں سے وہ اسرائیل کے اندر ہی موجود ہے، یروشلم کے اندر ہی موجود ہے، آپ دیکھیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، نتن یاہو اور ارجنٹائن کا جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے سٹارم کیا ہے الاقصی کو، الاقصی کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر ریچولز پرفارم کیے ہیں، یعنی وہ جو سیٹلرز جاتے ہیں وہاں پر، آج نتن یاہو خود الاقصی کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد داخل ہوا، اور ارجنٹائن کا پریزیڈنٹ جو سب سے بڑا ایک اور سائنسٹ ہے وہ اس کے ساتھ تھا، تو آپ ذرا کڑیوں سے کڑیاں ملائیں کہ وہ کس ڈائریکشن کے اندر بڑھ رہے ہیں، اور کیا یہ پیورلی ایک اب کون سی وار ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ پیورلی ایک ریلیجیس وار، اور جو امریکی ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن مسجد اقصی میں داخل ہوا تھا، تو شاید ان کی طرف سے اب تھرڈ ٹیمپل کہہ لیں، اس کا ٹائم آ گیا ہے ان کی طرف سے، اب وہ اسی ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن وقت بتائے گا کہ یہ بہرحال اسرائیل کی بھی غلطی تھی، اسرائیل کے پاس پاور ہے، اس نے پاور کا مظاہرہ کیا ہے، اور بھی بڑی بروٹل پاور جو ہے ایران کے خلاف استعمال ہونے جا رہی ہے، امریکہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے، تو بڑی بروٹل پاور استعمال ہوگی ایران کے خلاف، لیکن بہرحال یہ وقت ثابت کرے گا، ایران کے اوپر عراق سے بھی جنگ مسلط کی گئی تھی، اسلامک ریولوشن کے فوری بعد عراق نے حملہ کر دیا تھا، اور عراق کی جو فوج ہے وہ مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور فوج تھی، پیچھے پورے یہ گلف سٹیٹس بھی کھڑی تھی، پیچھے امریکہ بھی کھڑا تھا، لیکن شکست ہوئی، اور وہ حیران کن شکست تھی، تو بڑا نقصان ہوا ایران کا، بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی، تو یہاں پر بھی وہ جنگ جس کو ایران اوائڈ کرنا چاہتا تھا اب ان کے پر مسلط ہوگی، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ اسرائیل ہی کی جو ہے وہ مسٹیک ثابت ہوگی، لیکن بہرحال دنیا دیکھے گی کہ یہ اسرائیل نے بھی اپنی سب سے بڑی غلطی کی ہے، عراق اور شام کا معاملہ کچھ اور تھا، وہ تو رسپونڈ نہیں کر سکے تھے، تو یہاں سے جو رسپانس جانا ہے اور جس جنگ کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، دیکھیں اسرائیل کی فوج کیا ہے، ٹھیک ہے، حماس کیا تو وہ شکست کھا چکی ہے، صرف آپ دیکھیں کہ ان کو جنگی ہتھیار دیے ہوئے ہیں اور وہ جہاں پر جاتے ہیں جا کر بم گرا دیتے ہیں، تو بہرحال ایک ایروگینس ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور معاملہ اتنا خراب ہے کہ جو کیجویلٹیز ایران کے اندر ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہم ایک بڑی جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور IRGC کے جو سربراہ ہیں جنرل سلامی، یہ دو ہی سب سے بڑے ملٹری عہدیدار، یعنی IRGC پاسدارانی جو انقلاب ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی سب سے طاقتور فوج ہے، اس کو ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسی سے سب سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ڈرتے بھی ہیں، اور ان کے اوپر سینکشن بھی لگا رکھی ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی رسپونڈ کرتی ہے سپریم لیڈر کو، اور یعنی یہ ان کی سب سے طاقتور فوج ہے پاسداران انقلاب IRGC، اس کے جو سربراہ ہیں وہ شہید ہو گئے، اور جو ایران کے آرمی چیف ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ مطلب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا بچتا ہے، اور آپ اس کی بدماشی کا اندازہ لگائیے کہ اسرائیل نے دنیا کو کس طرف دھکیلا ہے، اور ایران کے جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں جن میں سے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں وہ بھی اس حملے کے اندر شہید ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ابھی یہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ 2 ہائی آفیشلز ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی آفیسرز موجود ہوں گے، جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر یہ اکیلے تو نہیں ہوں گے، تو اگر یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ باقی بھی ہائی آفیشلز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آرمی چیف اور IRGC کا سربراہ تو وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر حملہ ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مطلب اس نے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس حملے کے اندر شامل نہیں ہیں، لیکن ایران کا اس کے اوپر جواب آیا ہے، ایران نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، ایران نے کہا ہے کہ آپ ہی اس کے اندر شامل ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے، آپ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔
تو ایران نے یہ ماننے سے جب انکار کر دیا. امریکہ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی جب کوشش کی ہے. میں 2-3 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل assassinates IRGC commander Salami, Iranian nuclear scientist. Israel launches massive aggression on Iran. Netanyahu and Argentines Milley storms Al-Aqsa, perform Talmud rituals. IRGC chief Hussein Salami martyred in Israeli strike, Al-Mayadeen sources confirm. اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. آئل پرائسز تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس نے دنیا کو کتنا نقصان پہنچایا اکنامکلی. تو یہ تو ایران کی جنگ ہے. یعنی اب اس کے اتنے فیکٹر ہیں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بہت بڑا یہ محاذ ہے جو کھل گیا ہے. اچھا اب 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایران کے اوپر تو فل فلیج حملہ ہو گیا ہے. ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے. ان کے نیوکلیر پروگرام کو اٹیک کیا گیا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ ہو گیا ہے. کیونکہ اگر تباہ نہیں ہوا تو ایران فوری طور پر نیوکلیر بنائے گا. یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا ان کا نیوکلیر پروگرام تباہ ہو گیا ہے. اچھا تو ان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر حملہ ہوا ہے جو ایران کی سب سے بڑی ریڈ لائن ہے. پھر ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے. اس کے بعد کسی ملک کے پاس کیا بچ جاتا ہے کہ وہ مطلب جنگ نہ چھیڑے. تو ان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں بچا ایران کے پاس کہ وہ جنگ نہ چھیڑے. اچھا اب اس میں ایران رسپونڈ کیسے کرے گا اور معاملات کس طرف جائیں گے. اچھا جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ نے $1 ٹریلین بجٹ اپنا لے گیا ہے. اور اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ ڈائریکشن کو سمجھے دنیا کس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے. امریکہ نے جنگیں ہی کرنی ہیں اور ایشیا میدان جنگ بننے جا رہا ہے. کیونکہ ان کی جو سسٹم ہے وہ گلوبل آرڈر جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے. اب ان کو ریسورسز چاہیے, ان کو دوبارہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر کنٹرول چاہیے. اور یہ جو ناظرین حملہ ہوا ہے دراصل یہ ایک امپائر کی ایروگنس ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ یہ ایک امپائر کی ایروگنس ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے اور ایران کی شرائط مان لی جاتی تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک امپائر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. اب اس جنگ میں کیا ہوگا, یا تو ایران ڈسٹرائے ہو جائے گا, عراق لیبیا بن جائے گا, یا پھر اس کا نتیجہ ایک امپائر کے گرنے کی صورت میں نکلے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ امپائر کے ساتھ لڑائی ہے, یہ امپائر نے حملہ کیا. اور آپ ذرا نوٹ کریں IAEA کی کل ریزولوشن آنا جس میں اسرائیل کو ایک کلیئرلی موقع دیا گیا کہ ایران جناب نیوکلیر بنا رہا ہے, اس سے بڑی لیجیٹیمیسی اس کے پاس کیا تھی. پھر کل رات ہی کیا ہوا کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے پر اٹیک ہو سکتا ہے. یہ ٹرمپ نے اس حملے سے پہلے یہ بات کر دی تھی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ سپریم لیڈر کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, یعنی ہم اس کو کئی اب ڈائمینشن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورے ریجن میں پھیل سکتا ہے. یہ جو ہمسایہ ایران کے دیگر ممالک ہے جنوبی ایشیا تک یہ جنگ پھیل سکتی ہے, اور یہ عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ ایک خطرناک قدم اٹھایا گیا. سپریم لیڈر کا جواب سامنے آیا ہے. سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی گئی اور ہم پینفل پنشمنٹ اسرائیل کو دینے جا رہے ہیں, پینفل پنشمنٹ. اور اس وقت سپریم لیڈر کی قیادت کے اندر ہائی لیول کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے, ابھی ایران سے یہ بات سامنے نہیں ہے لیکن اسرائیل سے یہ بات سامنے آئی ہے, اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ہنڈریڈز آف ڈرونز فائر کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, اور ان کے مطابق ہنڈریڈز آف ڈرونز ہیں وہ ان کے اوپر فائر کیے گئے. لیکن ادھر جو ہے وہ سیکورٹی کا ہائی سطح کا اجلاس ہے وہ جاری ہے سپریم لیڈر کی قیادت کے اندر, اور اس میں تیاری کی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے, کس ڈائریکشن کے اندر معاملات کو لے کر چلنا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے کسی بھی لمحے یا اس ویڈیو کے درمیان بھی بڑی تعداد کے اندر جو بلسٹک میزائل ہیں, سینکڑوں کی تعداد کے اندر وہ بھی اسرائیل کے اوپر فائر ہو سکتے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ اسرائیل ہائی الرٹ کے اوپر ہے, نیتنیاہو بنکر کے اندر جا چکا ہے, اور جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان کو بھی یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ شیلٹرز کے قریب رہیں, بالکل ایسی جگہ کے اوپر رہیں کہ ود ان سیکنڈز ود ان منٹس جو ہے وہ شیلٹرز کے اندر داخل ہو سکے. یہ پورا اسرائیل جو ہے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے, اور نیتنیاہو جو ہے وہ بنکر کے اندر جا چکا ہے. اچھا اب 2-3 باتیں سمجھنے کی بڑی ضروری ہیں کہ دیکھیے آگے کیا ہوگا. یہ اسرائیل کی جانب سے تو فل فلیج وار کا آغاز کیا گیا نا. اچھا جو عراق اور باقی وار تھی وہ اس سے مختلف تھی کیونکہ وہ صرف ان کے ملکوں کے اندر رہی, لیکن یہ جنگ ان تمام جنگوں سے مختلف ہوگی کہ یہ صرف ایران کے اندر نہیں رہنے والی ہے. آپ کو حزب اللہ بھی نظر آنے والی ہے. ٹھیک ہے, حزب اللہ پوری طرح سے تیاری کر رہی تھی. آپ کو یمن بھی آلریڈی ہے, اب مزید نظر آئے گا, اور یمن نے میسج بھی بھیجا تھا. کل جو نیوز ویک پر ان کا انٹرویو شائع ہوا وہ بھی آپ کے ہم نے سامنے رکھا. تو ایران کا جو رسپانس ہوگا, اسرائیل کی جانب سے یہ فل فلیج وار ہے. اب یہی دیکھنا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا. اسرائیل کی جانب سے یہ فل فلیج وار ہے. ایران اب کیا کرتا ہے, کیا ایران امریکہ کو بھی ہٹ کرے گا یا صرف اسرائیل کو ہٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اور کس نوعیت کا حملہ کرے گا؟ دیکھیے اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہے, اور وہ نیوکلیر استعمال کرنے سے ہچکچائے گا نہیں, اور ابھی آنے والے گھنٹوں کے اندر یا دنوں کے اندر امریکہ بھی اس کے اندر ڈریگ ہو جائے گا. یعنی ایسا بھی نہیں ہونے والا کہ اب امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ اس میں نہیں ہے تو ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو امریکہ پیچھے بیٹھا رہے گا. نہیں, امریکہ بھی آئے گا. تو امریکہ آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اور مڈل ایسٹ کی ریاستیں واقعتاً نہیں چاہتی تھی کہ یہ جنگ یہاں پر ہو, لیکن بہرحال یہ جنگ ہو گئی ہے کیونکہ ایک ایروگنس ہے. اور وہاں اب دیکھیں نا کہ ساری توجہ غزہ سے ہٹ گئی, اب یہ ایران جنگی چلے گی. اور اس دیکھیں بڑی جنگوں کے اندر ہی وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں. تو اب جب ایران کی بڑی جنگ چھڑ جائے گی تو وہاں پر کس کی توجہ جائے گی؟ غزہ میں. وہاں پر کیا پریشر بچے گا؟
تو وہ جناب وہاں پر وہ فلسطینیوں کو ساتھ ہی ڈسپلیس کریں گے. ادھر اتنی بڑی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہوگی. تو اسرائیل ہائی الرٹ ہے. ادھر سے سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہنڈریڈز آف ڈرونز فائر کر دیے گئے ہیں اور ہنڈریڈز آف جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اوپر فائر ہونے والے ہیں. تو اگر یہ فائر ہو جاتے ہیں تو ایران کی جانب سے بھی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا. یعنی دیکھیں نا, اس سے پہلے بھی ایران نے 2 حملے اسرائیل پر کیے ہیں لیکن ریجنل وار تو نہیں چھڑی نا. اصل بات تو یہ ہے کہ کیا ریجنل وار چھڑے گی یا ایران بھی بس ایک رسپانس دے گا اور وہ بڑا ڈسٹرکٹیو رسپانس ہوگا اور اس کے بعد کہ وہی غزہ کی جنگ چلتی رہے گی. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک سوال ہے نا. ایران اس سے پہلے بھی تو 2 حملے کر چکا ہے, تو اب کا حملہ اور اب یہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ واقعتاً ریجنل وار ہے؟ اور ریجنل وار سے کیا مراد ہے؟ عالمی جنگ. اس میں کوئی دو رائے بات ہے ہی نہیں. یہ عالمی جنگ کی طرف الٹیمیٹلی معاملہ لے کر جائے گا. اور کب سے دنیا وارن کر رہی ہے کہ یہ نیتنیاہو کو روکو. یہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف جب وہ لے کر جا رہا ہے. اس لیے اگلے گھنٹے اور ایک منٹ کروشل ہے. ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے. ایران رسپانس کس طرح سے کرے گا؟ کیا ایران صرف ایک ہی حملہ کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ یہ اس کا رسپانس برا ہوا, یا پھر جیسے جنگ ہوتی ہے اس کی طرح؟ دیکھیں نہ اسرائیل کی فوجیں ایران میں اترنے والی ہیں نہ ایران کی فوجیں اسرائیل میں اترنے والی ہیں. تو یہ ایک تو فضائی جنگ ہونے جا رہی ہے. جو زمینی فوج ٹکرائے گی وہ تو امریکہ اور ایران کی فوج ہوگی. اسرائیلی فوج تو وہاں پر جانے والی نہیں ہے اور نہ ہی ایرانی فوج وہاں پر جانے ان کے پاس, کیونکہ وہ کیسے وہاں پر اپنی فوج کو ٹرانسفر کریں گے, تو وہ بھی وہاں پر نہیں جانے والے اور نہ ان کی فوج جانے والی ہے. تو ایک تو ہوگی یہ فضائی جنگ, ٹھیک ہے. یہ ادھر سے میزائل فائر کر رہے ہوں گے, ان کے پاس جنگی طیارے نہیں ہیں, وہ ادھر سے فائٹر جیٹس کے ساتھ جب وہ حملے کر رہے ہوں گے یا وہ بھی میزائل فائر کر رہے ہوں گے, تو ان کے درمیان آپس میں ہوگی فضائی جنگ. ایران کا حملہ طے کرے گا کہ معاملات کی طرف جائے. اگر انہوں نے بیسس کو اشارہ بنایا امریکہ کی, دیکھیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نیوکلر پتہ بھی نہیں چلنا ہے کب استعمال ہو گیا. ہم کتنے ڈینجرس ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں اور کن طاقتوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کو کس جانب دھکیل رہے ہیں. اس جنگ کی کوئی تک نہیں بنتی تھی, ایک اننیسیسری وار. اور نیوکلر کا مسئلہ تو پہلے دن سے نہیں تھا. نیوکلر تو ایران معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھا. تو پھر اس حملے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے, اس حملے کا مقصد جو ہے وہ ایک بڑا فساد برپا کرنا تھا, یہی تھا. تو اس میں اگلی بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اس کا اہم ترین کردار ہونے جا رہا ہے. رشیا سے بھی زیادہ چین کا کردار ہونے جا رہا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ رشیا کس حد تک کھڑا ہوگا. یہ بھی امریکہ سے بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر رشیا ایران کی ہیلپ کو آتا ہے تو امریکہ دوبارہ یوکرین کی ہیلپ کو جائے گا. اچھا وہ پھر امریکہ اچھا کرے گا, پھر وہ عالمی جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا سے بھی زیادہ یہاں پر جو کردار ہوگا, جو وائٹل کارڈ ہوگا, وہ چائنا ہے. کیونکہ چائنا کو پتا ہے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے. اس کا کمپریہنسو مقصد تو ایشیا میں جنگ چھیڑنا اور چائنا کو کنٹین کرنا ہے, اور ایران اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے. ٹھیک ہے نا. تو چائنا اس کے اندر جو ہے وہ وائٹل کارڈ ہونے جا رہا ہے. میں کچھ ہیڈ لائنز ادھر سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سید خامنائی, ایران ریٹیلیشن فار بلڈی زائنسٹ کرائم انوائٹیبل. سید علی خامنائی has denounced the Israeli aggression on Iranian soil, vowing that justice will be served swiftly and that the price will be hefty. فوری حملہ ہوگا. IRGC mourns Salami was harsh retaliation. Iranian armed forces says response to Israeli aggression will be devastating. Iran planning harsh response to Israeli aggression, security sources say. US distance itself from Israeli attack yet vows to defend Israel. اب یہ کیا کہانی ہے؟ ڈسٹینس کر لیا لیکن اسرائیل کو ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ نہ اسرائیل جنگ لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی ان کا مقصد امریکہ ہی کو ڈریگ کرنا ہے اور امریکہ اس کے اندر ڈریگ ہوگا.